बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीगल एडवाइस फ्रॉम शोएब लॉ एसोसिएट्स प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद मसूद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, ब्रेग्ज़िट हो चुका है और ये 31 दिसंबर लास्ट मंथ हुआ है। और उसके साथ जो नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आई हैं, इसकी बेशुमार वजूहात थी यूके का यूरोप से बाहर आने की, जिनमें से मेन वजूहात जो हैं वो इमिग्रेशन पॉलिसी भी थी, वन ऑफ द रीज़न। तो इस सिलसिले में यूके गवर्नमेंट जो है, यूके पब्लिक जो है, वो ये चाहते थे कि इमिग्रेशन पे हमारा कंट्रोल हो और हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो हैं वो लोग आएँ और जाएँ, और इसी तरह एक स्कोर सिस्टम हो जैसे ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में होता है कि बंदे की एबिलिटी है उसके मुताबिक उसको फिर मार्क्स दिए जाएं और उसके बाद उनको वीज़ा इशू किया जाए, और जिनकी हमें ज़रूरत है उनको बुलाया जाए, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारे मुल्क में आके ना रहें। तो इस तरह उनका कंट्रोल हो जाता है। तो ब्रेग्ज़िट होने के बाद जो लॉज़ में तब्दीलियाँ आई हैं, उस सिलसिले में हम हर संडे को 7 बजे ये प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सोलिसिटर होते हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत, माहिर कानूनदान जनाब मोहम्मद शुएब सोलिसिटर, नोटरी पब्लिक हमारे साथ हैं। और अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब साहब, बड़ी तब्दीली आ चुकी है। हम यूके जो है वो यूरोप से बाहर आ चुका है, और हमने लास्ट टाइम भी नई जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आई हैं उसमें डिस्कस किया था, और लास्ट टाइम हमने उसका टियर 2 वर्क परमिट के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि टियर 4 जनरल स्टूडेंट वीज़े के सिलसिले में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को? जी, इसमें मेजर चेंजेस आई हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत ने शो की है, क्योंकि अब इनकी जो मार्केट है हमारे यूके की, वो बेसिकली अब होगी आउटसाइड यूरोपियन यूनियन। तो उस हवाले से उन्होंने जो पॉलिसीज़ कैटर की हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, मैं समझता हूँ कि जो लोग ओवरसीज़ में हैं वो इन पॉलिसियों से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और उनके फ़ायदे में होंगी। मसलन सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आई है वो ये है कि वो 2 साल का आप वीज़ा मिलेगा आपको अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद। अच्छा जी। और उसके लिए आपको सिंपल ही एक एप्लीकेशन करनी है, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस एप्लीकेशन में ही आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी जो उसमें बेहतरी लाई गई है वो ये है कि जब आप पास कर लेंगे, अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, तो चाहे आपको डिग्री ना मिली हो, हम अपनी ज़बान में कहते हैं रिज़ल्ट कार्ड हो आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं जी। तो ट्रांसक्रिप्ट पर ही आपको वर्क परमिट टियर 2 अगर कोई स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखाई गई है। और मेरी आज भी एक एजुकेशन एडवाइज़र से बात हो रही थी इस्लामाबाद में, तो वो बता रहे थे कि वीज़ों में कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आ रही टियर 4 में।
جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ پوری ہے، اور میں نے بھی ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی لاسٹ منتھ دسمبر کو، وہ بھی وداؤٹ انٹرویو ان کو ویزا جاری ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ٹیئر 4 ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور اس کی منیمم ڈگری جو ہے وہ کیا 1 سال کا ڈپلومہ بھی ہو سکتا ہے یا صرف ڈگری ریکوائرمنٹ ہے اس کی؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں جی، سال کا بھی کورس آپ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ سال کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو 16 منتھ کا ویزا ملے گا، کیونکہ سال سٹڈی ہے، اور 4 منتھ اگر خدا نخواستہ آپ فیل ہو جاتے ہیں کسی سبجیکٹ میں تو آپ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کسی دوسرے کورس میں جانا چاہتے ہیں ودن 28 days آف دا ویزا ایکسپائری تو آپ سوئچ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بندے کو واپس اپنے ملک میں جا کے دوبارہ جی اپلائی کرنا پڑتا تھا. یہ بھی ایلیمنٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے. جی جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ایک سہولت کر دی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایک کورس کرنے کے بعد دوسرے ڈگری میں یا ڈپلومہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں فردر اسٹڈی کے لیے. اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، چاہے وہ 1 سال کا ہے چاہے وہ ڈگری ہے، تو اس میں ان کو ایزیلی ویزا ایشو کیا جا سکتا ہے. نہیں بالکل. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے، مثلاً جو ہائر ایجوکیشن میں لوگ آتے تھے پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے میں، جی تو پہلے ان کو 1 سال کا دیا جاتا تھا. ابھی اپ ٹو 3 ایئرس جو ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ان کو کام کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ کا جو یہ ہے کہ وہ اگرچہ کہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ایجوکیشنل ایکسپرٹیز ہیں، ان سے ہم کیوں نہ استفادہ حاصل کریں. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی لوگ پڑھ کے یہاں پر کام کریں. اور یہ بیسیکلی سویٹنر ہے، انکریجمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اگر آپ ایکسل آپ نے کیا، سکسیسفل ہو گئے تو آپ کے لیے مزید دروازے بھی کھل جائیں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف سے فائدہ ہے. ایک تو گورنمنٹ کو یہاں ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ لینا، دوسرا ان کو اسٹوڈنٹس کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں ورک جو پرمنٹ جہاں 2 سال 3 سال جب کام کریں گے تو وہ ایکسپیرینس بھی ان کے فیوچر میں کام آئے گا. بالکل ظاہر ہے، اپنے ملک میں جائیں گے تو وہاں پر یو کے کا ایکسپیرینس بہت معنی رکھتا ہے. جی اور بلکہ آج بھی میں ایک پروگرام سن رہا تھا ٹی وی پر، تو وہ ایک پاکستان کے نامور ڈاکٹر ہیں، تو جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی ان کے تجربات کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 5 ملکوں میں کام کیا ہے ایکسپیرینس کے لیے، اور 2 ملکوں کو اسسٹ کرنے کے لیے، اور اس میں یو کے، امریکہ شامل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سی وی ہوتی ہے آپ کو اپنے ملک میں بھی، ایک بڑا ایکسپوئر ہوتا ہے. بہت ایکسپوئر ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ میں ایک کورٹ میں نا میرا ایک مسئلہ تھا تو وکیل صاحب نہیں آئے. اچھا جی. وہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں فیس، لیکن تاریخوں پہ نہیں آتے. چند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی. تو میں لکیلی آئی واز ان اسلام آباد، تو مجھے وہ میرے عزیز جو میرے اٹرنی تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ تو وکیل صاحب نہیں آئے ہیں اور جج صاحب نے آگے ڈیٹ ڈال دی ہے. تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ان کو کہا ہے تم ادھر ہی انتظار کرو 1 گھنٹہ، میں آتا ہوں. تو ان کی حالانکہ پروسیڈنگ ہو چکی تھی، تو میں گیا ادھر، تو میں نے جج صاحب کو بتایا میں کون ہوں. میں نے اپنا لا سوسائٹی کا کارڈ دیا ان کو، اور میں نے بتایا کہ بھئی یہ ہر دفعہ آپ خود ہی تاریخیں ڈال دیتے ہیں، اس دفعہ تو چلو ایک ایکسکیوز ہے کہ وکیل نہیں آیا ہے.
تو اچھا تھا جج، اس نے میری بات سنی اور جو کچھ میں نے اس کو کہا اس نے کر دیا، اور اس نے کہا جی کہ شعیب صاحب آپ کو آئندہ دوبارہ یہاں پر آنے کی زحمت نہیں ہوگی. بڑی بات ہے. تو وہ ساری رسپیکٹ اس نے جو مجھے دی وہ اس لیے دی کہ میں یہاں کا کوالیفائڈ سلیسیٹر تھا. جی جی. اگر ایک عام سا بندہ ہوتا جو پاکستان میں اشر ہوتا ہے وہی ہوتا میرا بھی. ہاں جی، ظاہر ہے اس میں بہتری آ رہی ہے دن بدن، لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو ہے وہ لیگل سسٹم بڑا بہتر ہونا چاہیے، جس سے ملک کی اور انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جسٹس سسٹم سٹرانگ ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو ویزا ہے، کیا ایک 2 سال ڈگری کے بعد آپ کو 2 سال کا ویزا ملتا ہے ورک ایکسپیرینس کے لیے؟ جی جی. اگر ایک بندے کا 1 سال کا ڈپلوما ہے اس کے بعد بھی 2 سال کا ملے گا، کہ صرف ڈگری کے بعد ہی ملے گا 2 سال کا؟ ڈگری کے بعد بھی ملے گا، جو ڈپلوما ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں ان کے بعد بھی ملے گا. پہلے بھی یہی رولس تھے کہ آپ نے اگر H&D کر لیا تو تب بھی 2 سال آپ کو مل جاتے تھے. تو پی ایچ ڈی کی ہے تو 3 سال کرنے کا، وہ 3 سال تک آپ کو ملے گا کام کرنے کا. تو شعیب صاحب یہ بتانا چاہیں کہ ہمارے ویورز کو کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کہ کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں جس سے پھر ویزا ایشو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو ڈگری لیول تک انڈر گریجویٹ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے انگریزی کی جو شرط ہے نا، وہ جو کوالیفیکیشن پلس B1 انگریزی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جی، جس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ٹھیک ہے جی. ان 4 میں وہ جو بینڈ ہیں وہ آپ کا B1 ہونا چاہیے. اگر آپ نے B1 کتنے % ہوتا؟ B1 تو جو آئلز ہے اس کا 5 بینڈس ٹھیک ہے جی. یہ ہوتا ہے ایوریج. جی. تو جو ماسٹر ڈگری کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ B2 ہے. صحیح جی. تو B2 بھی جو ہے وہ 5.5 پلس آئلس کا بینڈ ہوتا ہے. تو یہ تو ہے انگریزی کی ریکوائرمنٹ. جی. دوسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس 9 منتھ کی مینٹیننس ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ 1,015 پاؤنڈ منتھلی مینٹیننس. اگر آپ آؤٹ سائڈ لندن ہے، جو انر لندن کے لیے تو 1265 ہیں اچھا جی، پر منتھ جی مینٹیننس، اور اس کو آپ ملٹی پلائی بائی 9 کر لیں. ٹھیک ہے جی. اگر آؤٹر لندن میں، اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں، ویلز میں، تو یہ 1015 کو 9 سے ضرب دے لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنے گا 9135 پاؤنڈ. یہ اس کے ٹریول اور لیونگ ایکسپینسز ہیں؟ نہیں، یہ لیونگ ایکسپنسز ہیں. ٹھیک ہے جی. پلس آپ کو فیس جو ٹیوشن فی ہے وہ پوری شو کرنی ہے. منیمم 28 ڈیز ہے. وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ مکمل فیس جو ہے وہ 1 مہینہ تک اپنے اکاؤنٹ میں 28 ڈیز تک ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. جی. اور اگر آپ نے کوئی فی انیشل ڈپازٹ پے کیا ہے، مثلا 3000 پاؤنڈ پے کیا ہے، وہ جو 3000 پاؤنڈ ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ 3000 اگر آپ کے پاس کم ہوگا فی میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ تو ایڈجسٹیبل ہے. وہ آف سیٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ. سو فل فی 1 ایئر کی اور پلس 9 منتھ کی مینٹیننس، یہ انیشلی یہ ریکوائرمنٹ ہے. کم از کم 28 ڈے آپ کے اکاؤنٹ میں ہو یا آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ہو جو اسپانسر کر رہے ہوں آپ کو. بالکل. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ہوگی تو پھر ان کا ایک ایفیڈیوٹ ہوگا پیرنٹس کا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی لگے گا
ٹو شو کہ بھئی یہ آپ کے واقعی پیرنٹس ہیں. بیٹا ہے, ریلیشن شپ بچہ جو ہے بیٹی وہ جو بھی اسٹیبلش کرنی ہے آپ نے. جی. تو یہ انیشل اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے آنے کے لیے. جی. تو اس میں کیا وہ ایفیڈیوٹ میں کیا لکھنا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کورس ہے اس میں یہ سپورٹ کریں گے اور اس میں جو عام بندے کی لے مین کی لینگویج ہے اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یونائٹڈ کنگڈم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے تمام اخراجات جو ہوں گے اس کی پڑھائی پر اور اس کی رہائش پر اس کا میں ذمہ دار ہوں گا. یہ میرے آمدن کے ذرائع ہیں, اتنے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں ہیں اور میں اس قابل ہوں کہ میں اس کی تعلیم کو سپورٹ کر سکتا ہوں. شعیب صاحب, تو اس میں جیسے پتہ جب کبھی ویزا لگتا تھا تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑے مسائل بھی ہوتے تھے کیونکہ کئی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تھے. کئی لوگ جیسے وہ ٹیکس کے پیپر بھی مانگا کرتے تھے اور دوسری چیزیں بھی مانگا کرتے تھے. دیکھیں وہاں سسٹم چونکہ اتنا وہ بینکنگ سسٹم جو اتنا افیکٹو نہیں جتنا اس ملک میں ہے, تو اس لحاظ سے وہ ساری بینکنگ کیش ڈیلنگ ہوتی ہے زیادہ کاروباروں کی. تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی ایسے ٹیکس پیپر بھی مانگتے ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو ان کاغذات کی تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے صرف اس کام کے لیے 28 دن پہلے ہی پیسے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہیں. صحیح. اگر پیرنٹس نے آپ کو دیے تو ان کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی اور ساتھ ان کے اکاؤنٹنٹ کا لیٹر لگ جائے گا. اگر کوئی انہوں نے چیز بیچی ہے تو اس کا ڈاکومنٹ لگ جائے گا, سیل ایگریمنٹ لگ جائے گا. تو ڈاکومنٹیشن ایسی نہیں ہے کہ جو اویلیبل نہ ہو, ایزی ہے. ڈاکومنٹیشن وہ وہی مانگتے ہیں جو پاکستان میں پرویل کرتی ہیں چیزیں. صحیح. یا ہندوستان میں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے, انہوں نے بھی 49 کنٹریز میں حکومت کی ہے, کامن ویلتھ کنٹریز میں, تو ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹ مل سکتے ہیں اور جو نہیں مل سکتے اس کو وہ فارگو کرتے ہیں. صحیح ہے. یعنی ایزیلی جو اویلیبل ہیں, جس سے کم از کم انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ بندہ جینون آ رہا ہو, پڑھنے کے لیے آ رہا ہو, اس کے پاس ایکسپینسز جو ہے برداشت کرنے کی سخت ہو, اس میں سورس آف انکم ہو, تو ظاہر ہے ان کا بھی یہ حق ہے. تو لیکن یہ بڑی اچھی چینج ہے کہ گورنمنٹ نے بہت آسان کر دی ہے جینون جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, اور ساتھ انہوں نے بلکہ 2 سال کا ورک ایکسپیرینس جو ہے اس سے یقیناً جب وہ واپس اپنے ملک میں واپس جائیں گے یہ ان کے بہت کام آئے گا. دیکھیں بلکہ ہندوستان میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں جی, ان کو گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے, ان کے تحت لون دیا جاتا ہے, قرضہ دیا جاتا ہے. صحیح. اور وہ جو لون ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے برٹش گورنمنٹ کو. صحیح. اور اس لون کی وجہ سے لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آسٹریلیا, یو کے, کینیڈا اور امریکہ میں آئے. تو اکثر یہ ہوتا تھا, یہ نوٹیکل کالج ہوا کرتا تھا, ابھی تو سٹی کالج ہو گیا اس کا نام. تو یہاں پر کافی آتے تھے اسٹوڈنٹ انڈیا سے. جی. تو میری ان سے گپ شپ ہوتی رہتی تھی, وہ فیوچر کے لیے پوچھنا چاہتے تھے, تو وہ میں اکثر ان سے پوچھتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں گورنمنٹ لون دیتی ہے اور باقی کا جو ہمیں 2 سال کا ویزا ملتا ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لون کو ختم کر دیں اور وہاں واپس جا کر پھر ہم اپنی جاب پر دوبارہ جت جائیں اور کام کریں, کوئی برڈن نہ ہو. ایک تو ترقی کے مواقع بہت مل جاتے ہیں کیونکہ یو کے کی ڈگری ہوتی ہے, پوری دنیا میں مانی جاتی ہے یہاں کی ایجوکیشن. بلکہ پرٹیکولرلی مرچنٹ نیوی میں وہ بہت سارے انڈین اسٹوڈنٹ آتے تھے. اور اکثر لوگ بعد میں ورک پرمٹ پر یہاں آ کے ملازمت بھی کرتے تھے بیسڈ آن HND فرام سٹی کالج. ایکسکیوز می. جی.
تو وہ یقیناً وہ اگر وہ ادھر رکنا چاہیں یا ان کا اس میں کوئی اور ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، جیسے پاکستان میں ایسے ہے کہ وہ 26 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو جاتی ہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں گنا جاتا تھا. ابھی تھوڑا سا انہوں نے بہتر کیا ہے کہ وہ انہوں نے ایگزیکٹو پروگرام نکالے ہیں جو ورک ایکسپیرینس جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایگزیکٹو پروگرام نکالیں تاکہ وہ بھی فردر اسٹڈی کر سکیں. تو اس یہاں کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ یہاں پر کوئی ایسی کوئی ایج کی کوئی پابندی نہیں ہے. صرف اس میں ایک ہی چیز وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن میں بریک ہے تو بندہ کیا کر رہا تھا. جی اگر وہ ریلیونٹ ایریا آف ایجوکیشن پر کام کر رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر بہت زیادہ بریک ہے اور کوئی بیچ میں کام نہیں کیا تو وہاں پر سسپیشن تھوڑا رائز ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی اتنی بریک ہے، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ان مین ٹائم، تو آپ کیوں اتنے پیسے خرچ کر کے یو کے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر میں نے ڈگری ختم کی ہے تو ڈگری ختم کر کے میرے پاس نہ کوئی جاب ہے نہ میرے پاس کوئی ورک ایکسپیرینس ہے اور 5 سال کے بعد میں کہتا ہوں جی مجھے ماسٹر کرنی ہے، بات صحیح ہے. تو پھر وہ ضرور پوچھیں گے کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے. آپ 5 سال کدھر رہے ہیں آپ؟ تو ایسے میٹرز میں وہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں اسکائپ پر اور آپ سے سوال جواب وغیرہ پوچھتے ہیں. اگر وہ مطمئن ہو جائیں تو وہ ویزا بھی جاری کر دیتے ہیں. یقیناً بات آپ کی صحیح ہے. جب اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے اس میں یا تو پھر انسان کوئی کام کرتا رہا ہو، کوئی بزنس کرتا رہا ہو یا پھر اسٹڈی کرتا رہا ہو یا کوئی ریسرچ ڈگری کرتا رہا ہو. یقیناً یہ تو بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو اس کے علاوہ شعیب صاحب کوئی مارکس جیسے ہوتا ہے کہ جہاں ادھر داخلہ لینے کے لیے لوکل اسٹوڈنٹس کو بڑا ہائی ان کا میرٹ ہے، تو اس میں اوورسیز کو تھوڑا سا کوئی ریلیف دیا جاتا ہے یا اس سلسلے میں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا سچویشن؟ نہیں، ریلیف ہے سچ تو نہیں دیا جاتا، لیکن وہ کمپٹیشن نہیں ہوتا جو یہاں پر ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی ان کی جو گریڈنگ ہے نا یہاں پر ABC والی، وہ مثلاً لاء ڈگری میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے جی تو آپ کو 3 ہائر جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور A اور B میں ہونے چاہیے. جی تو یہ والا مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. اگر آپ نے FSC یا FA کیا ہے 2nd اور 1st ڈویژن کے درمیان، مارکس ہیں بٹوین 60 and 45، تو نارملی وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے ایک کہ جیسے کیا پاکستان اور انڈیا کی ڈگری کو یہاں یو کے میں ایکولنٹ تصور کیا جاتا ہے؟ نہیں، انڈیا اور پاکستان میں جو اسٹرکچر ہے نا وہ تھوڑا 2 ٹیئر ڈفرینٹ ہے. کچھ ڈگریز ہیں وہ 4 ایئر کی ہیں، مثلا انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی، آرکیٹیکٹ کی ڈگری ہوگی، میڈیکل کی ہوگی. یہ جو ڈگریز ہیں یہ یو کے اندر ریکگنائز ہیں ایز سچ ڈگریز. ایک سمپل BA ہے، FA کے بعد 2 سال آپ نے لگائی، یا FSC کے بعد آپ نے BSc کر لی 2 سال کی، تو اس کو وہ ایکولنٹ ٹو ایڈوانس لیول کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو ڈگری نہیں مانتے. دیٹ مین کہ اگر آپ نے BA کیا ہے یا BSc کی ہے تو آپ کو پھر 3 سال کی یہاں پر ڈگری کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کے پاس انجینئرنگ ہے یا آرکیٹیکٹ میں آپ نے ڈگری کی ہے یا آپ نے MBBS کی ہے یا LLB کی ہے تو وہ ڈگریز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن وہ پھر آپ کو ماسٹر کر سکتے ہیں ان کی بنیاد پر. اچھا جی. تو یہ جب آپ اگر ادھر سے ڈگری کر کے آتے ہیں جیسے میڈیکل ہے دوسری چیزیں ہیں، یہاں ان کو ورک پرمٹ کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی ایگزام دینا پڑتا ہے، لاء کی پریکٹس کے لیے بھی لوکل کوئی ایگزام دے کے پھر پریکٹس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لائر کے لیے ایک کوالیفیکیشن آف ٹرانسفر جی ہوتی ہے، وہ پیپر ان کو دینے پڑتے ہیں. جب وہ پاس ہو جاتے ہیں
ان پیپرز میں تو پھر ان کو ٹرینرشپ چاہیے ہوتی ہے. صحیح. تو پہلے یہ نہیں تھا. پہلے QLT جو کر لیتا تھا تو وہ امیڈیٹلی پریکٹس کر سکتا تھا. پر انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ آئے ہیں ان کا کوئی ایجوکیشن لیول اتنا اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب انہوں نے اس میں مزید سختیاں کی ہیں کہ پہلے یہ ٹیسٹ پاس کریں، 4 پیپر پاس کریں، اس کے بعد یہ ٹریننگ کریں، اس کے بعد وہ پریکٹس کریں. اچھا جی، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو لائق لوگ ہیں، وہی آگے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو امیگریشن کی پالیسی ابھی نئی آئی ہے اس کا اطلاق کب سے شروع ہے جی؟ اس کا اطلاق تو اب سٹارٹ ہے نا جی، جنوری سے سٹارٹ. 1 جنوری سے. 1 جنوری سے اس کا اطلاق ہو گیا ہے. جی. اور انہوں نے تو غالباً گورنمنٹ نے تو بہت پہلے ہی اناؤنس کر دی تھی. اس میں تھوڑی بہت فائن ٹیونز وغیرہ کی ہیں. ابھی پچھلے مہینے میں ہاؤس آف کامن میں جو امیگریشن بل تھا اور جو رولز امینڈمنٹ تھیں وہ ساری پاس ہو گئی ہیں. دے آر دا پارٹ آف دا لا نا. وہ قانون کا حصہ بن گئی ہیں. جی. تو دوسرا یہ آپ یہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ جو ابھی کوئی اور بھی چینجز ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں کہ اب تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ نہیں جی، وہ ایسی بات ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک میٹر پر ابھی بات چیت ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ 1962 سے لے کر اب تک رولز بنتے آ رہے ہیں، اس میں امینڈمنٹ ہوتی آ رہی ہیں. تو اس میں لائر ایسوسیشن جس کا میں بھی ممبر ہوں، ہلپا، وہ لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ہوم آفس کے ساتھ کہ ان کو ملگمیٹ کریں، مرج کریں، ایک ہی کتاب میں ان کو لے آئیں، بجائے اس کے کہ پہلے آپ 1 سال کے رول دیکھتے ہیں پر پیچھے دن جاتے ہیں. HC 395 کے کمانڈ پیپر 1100 سم تھنگ سینکڑوں کی تعداد میں. ہاں، کچھ تو ڈاکومنٹ ایسے ہیں 1 پیج ڈاکومنٹ ہے، لیکن کچھ 20 پیجز کا ہے، کوئی 30 پیجز کا ہے. تو وہ اب اس پر نیگوسیشن ہو رہی ہے. تو وہ قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن اس کو ایز اے سارے قوانین کو گٹھا کر کے مرج کر کے اس کو اپروول لینی پڑے گی پارلیمنٹ کا کہ بھائی دس از 1 ڈاکومنٹ ناٹ 111. ایزی ہو جاتا ہے نا جو. جی جی. اس طرح بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ ایک بک دیکھیں، پھر تیسری بک کو جائیں، پھر آگے جائیں، پیچھے جائیں. تو اگر ایک ہی اس کو امیلگمیٹ کر کے اس کو پراپر ایک لا کی شکل دے دی جائے، اپروو کر دیا جائے، تو وہ لائر ایسوسیشن کے لیے لوگوں کے لیے پڑھنا ذرا ایزی ہو جائے گا ریفرنس دینا. لیکن ہوم آفس کا تو یہ خیال تھا نا کہ بھئی یہ ہمیشہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اس کو ملگمیٹ کرنے کا کیا فائدہ. اور واقعی بات یہی ہوتی ہے صحیح کہ ہم نئے رولز آتے ہیں، ہم کتاب خریدتے ہیں تو 4 ہفتوں کے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ نیا ایک کمانڈ پیپر آ گیا ہے اور اس میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. سو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لا میکنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے اکثر لائر جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے امیگریشن، کیونکہ آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. جی صحیح. تو یہ چینجز آتی ہیں دوسرے ایریاز میں بھی، فیملی لاز میں بھی آتی ہیں، لیکن وہ ٹائم لگتا ہے ایسی چینجز آنے میں. لیکن یہ تو آپ کیونکہ منسٹریل جو پاورز ہیں اس میں رول بنانے کی جو اجازت دی گئی ہے، وہ تو اگر منسٹر صاحب کو رات کو خیال آیا تو اس نے ڈرافٹس مین کو کہنا ہے ڈرافٹ کرو جی یہ رولز. اور اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ پرائمری لیجسلیشن کی نہیں بات کر رہا، رولز کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیلیگیٹڈ جو لیجسلیشن ہے، تو وہ پیش کر دیتے ہیں پارلیمنٹ میں 14 دن کے لیے.
اور 14 دن کے بعد وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے. زبردست. تو یہ جو ابھی جو ہے جی یہ ٹیئر 4 جنرل اسٹوڈنٹ جو پالیسی ہے یہ یورپین یونین پہ بھی وہی لاگو ہوتی ہے یا ان کا ڈفرینٹ ہے؟ نہیں، ان کے لیے بھی آپ سیم رولز ہو گئے. اچھا جی. جی. اب جو فری موومنٹ تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ لیکن ویزے کے بغیر آ تو سکتے ہیں نا، آ جا سکتے ہیں بالکل ویزے کے بغیر وزٹ کے لیے آ سکتے ہیں. ٹھیک. کتنی دیر؟ اور اس کے لیے ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے. اچھا جی. اور ساتھ ان کے پاس اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے کہ وہ ادھر آ کے جب ٹھہریں گے تو ہماری گورنمنٹ پر برڈن نہ بنے، اپنے اخراجات برداشت کر سکیں. جیسے جو ہمارے اوورسیز کنٹری سے وزٹر آتا ہے اس کو شو کرنا ہوتا ہے اس کی انکم کیا ہے، اس کی سیونگ کیا ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور یہ ساری سیونگ تو نہیں خرچ کر رہا، اور جو اپنی اس کی اینول انکم ہے اس کا میجر پلانک تو نہیں اسپینڈ کر رہا. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے. تو یہاں پر بھی اب وہی رول اپلائی کریں گے. جو صرف یہ ہے کہ جو ویزا آپ سٹیمپ والی بات کرتے ہیں وہ ویزا سٹیمپ نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں نن ویزا کنٹریز. اچھا جی. یہ نن ویزا کنٹریز ہوں گے، یعنی کہ آن ارائیول سٹیمپ، آن ارائیول آپ کو ویزا ادھر ہی مل جائے گا ایئرپورٹ پر. بیفور اینڈ لینے کی ضرورت ہے، بیفور اینڈ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن لے سکتے ہیں وہ بھی. ایون جو نن ویزا کنٹری ہیں وہ آنے سے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپشنل ہے، وہ آپ کے لیے آپشن ہے. جی جی جی. کیونکہ جب انڈیا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے ایسے ملکوں سے جب آتے ہیں وہ تو ویزا آپ کو پہلے چاہیے ہوتا ہے نا، بالکل، تب آپ ٹریول کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ ویزا کنٹری کی لسٹ، وہ ویزا کنٹری کی لسٹ میں. اچھا یہ نان ویزا. تو یہ بغیر ویزے کے کتنی دیر کے لیے یہاں رک سکتے ہیں؟ ابھی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ 90 ڈیز ہے. اچھا جی. ہاں جی. اگر اس سے زیادہ رکنا ہے تو پھر ان کو ایکسٹینشن اپلائی کرنی پڑے گی، وہ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی یہاں سے اٹھ کے کسی یورپین کنٹری میں یا یورپین کنٹری کا کوئی بندہ اٹھ کے ادھر بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے بھی اس کے لیے وہی نارمل رولز ہوں گے جو باقی ممالک کے لیے ہیں. جی. کہ پتہ چلے گا کیا کرنا چاہتا ہے، بزنس پلان مانگیں گے اور اس کے پاس بالکل ریسورسز دیکھیں گے. تو اس کی لمٹ کیا ہے جی، انویسٹمنٹ کی کوئی لمٹ؟ انویسٹمنٹ کی دیکھیں، ایک تو فریش سٹارٹ ہے ویزا. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ انوویشن آپ نے بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ انوویشن ہے. کچھ کمپنیز ہیں جن کو ہوم آفس نے ایکریڈٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کا بزنس پلان دیکھیں گے. اس کے بعد ہوم آفس ڈیسائیڈ کرے گا آپ کو ویزا ملتا ہے نہیں ملتا. باقی انویسٹر کی جو لمٹ ہے وہ تو ملینز میں ہے. پہلے ایک ہوا کرتی تھی انوویشن ویزا میں بھی، وہ دیکھتے ہیں اپ ٹو 50,000 پاؤنڈ اگر آپ کے پاس ہے جی، اور آپ جو انوویشن کرنا چاہتے ہیں اگر وہ بیٹھتی ہے ان رولز کے اندر تو وہ آپ کو ویزا جاری کر دیتے ہیں، پہلے 2 سال کا پھر 3 سال کا. جیسے اگر ان کو پسند آتا ہے، ان کو آپ کا بزنس پلان جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اس میں وہ چاہتے ہیں نا بھائی یہ انوویشن ہو، انٹرپرینوریل جو اسکل ہے ایکسپینڈ کرے، وہ ایکسپینڈ کریں. پہلے اس کو انٹرپرینور ویزا کہا جاتا تھا، اب اس کو انوویشن ویزا کہا جاتا ہے. اچھا جی. اور عام بندے کی زبان میں وہ اس کو اسٹارٹ اپ ویزا بھی کہتے ہیں. اس میں تو کوئی نہیں نا، کوئی جیسے کوئی ایجوکیشنل اس کی نہیں، انگریزی کی تو اس میں بھی B1 تو چاہیے. اسپیکنگ ظاہر ہے آپ کیسے بزنس کر سکتے ہیں اس ملک میں اگر آپ کو زبان نہیں آتی. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ڈگری کے بارے میں جی نہیں، ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جی. انگلش آنی چاہیے بس، کمیونیکیشن ہونی چاہیے بس. وہ تو ظاہر ہے، وہ تو چاہیے ہوگی. تو یہ اس کا بھی اطلاق ہو چکا ہے، تو اسٹارٹ ہے یہ سارا؟ ہاں جی، وہ تو پہلے سے ہی اسٹارٹ ہے انوویشن جی. اس میں پہلے یورپین یونین شامل نہیں تھا، اب شامل ہو گیا جی. کیونکہ یورپین یونین والے تو ویسے آ کے کوئی بھی کام کر سکتے تھے اور فری موومنٹ تھی، جب فری موومنٹ تھی. جی. تو اب ان کو
کسی نہ کسی کیٹیگری میں آنا پڑے گا یا ٹیئر 2 کی کیٹیگری میں آنا پڑے گا. ورک پرمٹ کی. ہاں جی. مثلا ورک پرمٹ میں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ یورپین یونین 27 کنٹری سے اپلائی کرتا ہے کسی جاب کے لیے تو باقی جو اوورسیز کی جتنی اپلیکیشنیں ہوتی تھیں وہ اوور رائڈ ہو جاتی تھیں. وہ یورپین یونین والے کو اہمیت دیتے تھے, ان کو جاب دینی پڑتی تھی. اب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایز لانگ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتا ہے بندہ, اب بلا سکتے ہیں, تو وہ بلا سکتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی ہو گیا, بہتر ہو گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گیا؟ دیکھیں یہاں تک تو اوورسیز کنٹریز کا تعلق ہے, آؤٹ آف یورپین یونین, ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. جی. اور اگر مشکل اب درپیش آئے گی جاب کے حوالے سے اور اسکل کے حوالے سے, وہ جو یورپین یونین کے لوگ ہیں ان کو آئے گی. ہمارے لوگوں کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. یعنی بہتر ہیں یہ تبدیلیاں سے, آپ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ جو لاز ہیں بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں, جو ایک جینوئن اسٹوڈنٹس کو, جینوئن بزنس مین کو انٹرپرینور ویزے کے لیے بڑی سہولت دے دی گئی ہے کمپیئر ٹو جو پہلے تھی. جی جی. جیسے میں نے عرض کیا پروگرام کے شروع میں کہ سب سے زیادہ شعیب صاحب یہ بریگزٹ کا جو مسئلہ تھا اس میں امیگریشن میجر ریزن تھی, ہے نا جی, بڑی ریزن, بے شمار وجوہات تھیں. لیکن اب کیا یہ سارا جو کنٹرول ہے ابھی اس کے مطابق ہو گیا ہے, لاز ایسے بن گئے ہیں جس میں ٹوٹل کنٹرول ہو گیا ہے؟ دیکھیں ٹوٹل کنٹرول نہیں ملا ان کو. مثلا ناردرن آئرلینڈ ہے, وہ آپ اس کو یورپ کے اندر ہی سمجھیں, کیونکہ اس میں جو گڈس کی موومنٹ ہے, انسانوں کی جو موومنٹ ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ناردرن آئرلینڈ کی حد تک تو دیر از اے لٹل چینج. باقی انگلینڈ اور اسکاٹ کے اور ویلز کے حوالے سے اس سے ہیوج چینج, میجر چینج سنس وی جوائن یورپین یونین ان 1973. جی. تو یہ میسو چینج ہے. بلکہ وہ جو ڈاکومنٹ ان کا ایگری ہوا ہے دیٹ رنس ان ٹو 2000 پیجز. 2000 پیجز, وہ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے, جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے. جی جی. یہ مور اور لیس یہ وہ ڈیل ہے جو کینیڈین کے ساتھ یورپین یونین نے 7 سال کی نیگوسیشن کے بعد سائن کی تھی. یہ اسی کا ریپلیکا ہے. لیکن اس میں ایک چیز میرے نزدیک وہ ابھی 5 سال ان کا ہے نا, انٹرم پیریڈ بھی ہے, فشریز پر بھی ان کے ہیں تحفظات, تو اس میں مزید نیگوسیشن ہوگی. لیکن ان کا جو یورپین یونین میں جو میجر پلاننگ تھا وہ سروسز, فائنینشیل سروسز کا تھا. اس کے بارے میں بڑا لمیٹڈ ایگریمنٹ ہے. اس پر تریزا مے نے بھی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ بھائی ہزاروں لوگوں کی نوکریاں فائنینشیل سیکٹر میں تھی, جو سروسز ہم سیل کرتے تھے اس کو پوری طرح کور نہیں کیا گیا. جو کور کیا گیا ہے اس میں سروسز نہیں ہیں, گڈس ہیں. گڈس ٹریڈ جو ہے, گڈس ٹریڈ میں, اور اس میں 70% جو گڈس ہیں وہ یورپین یونین سے یو کے میں آتی ہیں, اور 30% یہاں سے جاتی ہیں. جی. تو ایکچولی اٹ ول بی ایوالونگ ایرا. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیسے سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں اس کو ٹیکل کرتی ہیں. جس طرح یورپین یونین میں آ کے بعد میں بہت سارے فریڈم موومنٹ آئی, ماسٹرک ٹریٹی آئی, جس میں ہیوج چینج آیا, جس میں لیبر لاز وغیرہ آئے, ورکرز کی پروٹیکشنز آئیں, تو وہ بھی تقریباً 30 سال کے بعد آئیں. تو اب ہماری ریلیشن شپ یورپین یونین کے ساتھ چلے گی. جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی وہ نیگوشیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو ایڈریس کیا جائے گا. بالکل.
یہ انڈیا پاکستان تو ہے نہیں ہے کہ بات چیت نہیں کرنی، لڑائی کرنی ہے. یہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کس میں فائدہ ہے، اکانومی ہماری کیسے فلورش ہوگی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ڈنٹ ضرور پڑے گا، کیونکہ جو یورو کا ٹرانسفر کا کلیئرنس تھی، وہ ساری بینکنگ چینل جو ہے وہ بیس تھا لنڈن میں. ہاں جی، یہ بزنس ہب تھا، بزنس آپ financial تھا، hub وہ آپ یورپ کا. برسل لے گئے ہیں یہاں فائنینشیل سے. ہب تھا نا جی یہ تو لندن اس سے کافی ساری جابس جو سٹی آف لنڈن میں ہیں جی وہ متاثر ہوئی ہیں. اسی طرح HSBC نے اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی برسل میں موو کیا ہے. کنیری وارف سے، ہاں جی جو لندن کنیری جی وارف جی میں تھا نا. جی. جی اور اسی طرح کچھ جرمن بینک ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو زونل آفسز تھے وہ واپس لے گئے ہیں جرمنی میں. تو پہلے تو کچھ سال مشکلیں آئیں گی، جی لیکن ایونچولی وہ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے، ان کا نقصان کیا ہے. مڈل گراؤنڈ پر ہمیشہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. جی اینڈ یورپینز آر گریٹ بلیور ان نیگوسیشن. بالکل صحیح ہے. بلکہ ہماری گورنمنٹ بھی دیکھیں، جب پہلے یہی سوچا جا رہا تھا کہ شاید نو ڈیل بریگزٹ ہوگا، اور اس میں بڑی بحث و مباحثہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں بھی. تو لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے، جس کی بنیاد پہ جو آخری دنوں میں یہ جو ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے، اس سے کم از کم وہ جو بے یقینی کی صورتحال تھی اس سے تو بہت وہ بہتری ہے. انفارچونیٹ تھا. ویسے وہ جان بوجھ کر ایک پلائے تھا یورپین یونین کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ اگری نہیں کرتے تو ہم وداؤٹ ڈیل چلے جائیں گے. میں ہمیشہ میرا یہ بلیو تھا یہ کبھی نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ ڈیل کے بغیر افورڈ ہی نہیں کر سکتے، نہ یہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں. بھائی یہ ہنڈریڈز آف بلینز کی ٹریڈ ہے صرف جرمنی کی برطانیہ کے ساتھ صرف کار انڈسٹری میں. بہت تو وہ کیسے جائیں گے وداؤٹ ڈیل؟ ہاں جی، یہ پاسبل ہی نہیں تھا. صحیح ہے جی. ٹوٹل تو انہوں نے بتایا نا یہ 360 بلین کی جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یورپین یونین اور UK کا، اس میں انہوں نے ایگری کیا ہے ود ان دونوں پارٹیوں نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کا فائدہ ہے اس میں. اور آبویسلی تھوڑا سا کسی جگہ جھکاؤ زیادہ ہوگا کم ہوگا، وہ بیلنس آؤٹ کسی اور طریقے سے ہو جائے گا. لیکن یقیناً دیکھیں کہ یہ ڈیل ہو جانا بہت ضروری تھا. اس سے اس کے باوجود اکانومی شرنک کرے گی، جی جاب لاسز ہوں گے، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، اینڈ اٹ ول پرابلی ٹیک 5 ایئر جہاں سے ہم ابھی چھوڑ کے گئے ہیں 31 دسمبر، اس لیول پر آئیں جس میں ہماری گروتھ اتنی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بینک آف انگلینڈ کا گورنر کہہ رہا ہے جی. کہ اکانومی شرنک کرے گی. اور کتنے پرسنٹ رفلی کیا اسٹیمیٹ دے رہے ہیں؟ میرا وہ تو ایوریج 6% پر ایئر. ہاں جی، ظاہر ہے اس کے تھوڑے اثرات تو ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹ بھی آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بھی کیا جائے گا. تو بالکل ہوگا. جس طرح دیکھیں نا آپ، انہوں نے ایجوکیشن پالیسی ری شیپ کی ہے ساری. وہ اس لیے کی ہے کہ آلموسٹ 30% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو گئے، آسٹریلیا میں جانا شروع ہو گئے، کینیڈا میں جانا شروع ہو گئے. اسی لیے انہوں نے 2 سال کا ویزا نیا لایا ہے کہ جو ڈگری کرے گا یا ہائر ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن لے گا، انسینٹیو دیا ان کو دوبارہ انسینٹیو دیا ہے نا کہ بھئی آپ آ جائیں. کم از کم زیادہ نہیں تو 70% تو کاسٹ جو آپ ریکور کر لیتے ہیں 2 سالوں میں، بالکل جتنے آپ خرچ کرتے ہیں. جی. تو یہ ایک اچھی موو ہے ان دیئر پارٹ. پھر ابھی یہ جو بورس جانسن کی جو کیبنٹ ہے نا، جی اس میں میجارٹی وہ لوگ ہیں جو بزنس اورینٹیڈ ہیں، ان کی بزنس کی بیک گراؤنڈ ہے. جی.
تو وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر اور تھوڑا اوپن مائنڈڈ بھی ہیں یہ لوگ. یہ نارمل کنزرویٹو نہیں ہے. صحیح ہے. میں ان کو لبرل کنزرویٹو تصور کرتا ہوں, وچ از ویری گڈ. جو پہلے وہ تھیچرائٹ تھے یا ہارڈ کنزرویٹو تھے, وہ جو لوگ تھے وہ اچھے نہیں تھے, پرٹیکولرلی اسٹرکٹ تھے, زیادہ تر بہت اسٹرکٹ تھے. اور یہ جو لبرل کنزرویٹو ہیں میرے خیال میں ان کو ریئل ریالٹیز کا پتہ ہے. بورس کیونکہ لنڈن کا میئر رہا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اوورسیز کی کنٹریبیوشن NHS میں کتنی ہے, کتنے ڈاکٹر اور نرسز وغیرہ آئے ہوئے ہیں, ٹیچرز آئے ہوئے ہیں. تو انڈسٹری کے اندر کیٹرنگ میں ان کا ایک میجر رول ہے. پھر سروس انڈسٹری میں بہت بڑا رول ہے, کنسٹرکشن میں بہت ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ویل اویئر ہے کہ بھئی کیا کیا کچھ ہونا ہے, تو یہ اس کو کیٹر کریں گے, کیونکہ یہ ہمیشہ ملک کے مفاد میں چلتے ہیں. چلنا بھی ایسے ہی چاہیے. پارٹی پولیٹیکل مفادات نہیں ہوتے ہیں. سم ایکسٹینٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو پروموٹ کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو پارٹی کی فنڈنگز وغیرہ کرتے ہیں, یہ یہاں پر بھی ہے, لیکن اس کی لمیٹیشن ہے, اس کی ڈیکلوریشن ہے. اور پھر ایسے جو کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ اسکروٹنائز بھی کرتی ہیں, ڈسکس ہوتی ہے, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. تو کافی جو سسٹم ہے وہ کافی ریجڈ ہے اور اس میں ابیوز کا ایلیمنٹ بہت کم ہے. جی, دیٹس ویری گڈ. شعیب صاحب, وقت جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین سے دوبارہ ان کو آپ کی جو ہے امیگریشن کے بارے میں جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن, وہ ان کو سننے کا موقع ملے گا. تھینک یو آپ کا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ یہ آج ہم نے ڈسکس کیا جو ٹیئر 4 جنرل اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کے بارے میں, اور جو چونکہ UK یورپ سے باہر آ چکا ہے, بریگزٹ ہو چکا ہے, اور اس دوران جو امیگریشن کی نئی پالیسیز آئی ہیں جو اسٹوڈنٹ کے لیے, بزنس ویزے کے لیے اور جو وزٹ ویزے کے لیے, یہ ساری انفارمیشن یقیناً آپ کے بہت فائدہ مند ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے 7 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے شعیب صاحب کے ساتھ, اور اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.